सलामती है उन आँखों पे जो हिदायत पे नज़रें जमाए बैठी हैं। सलामती है उन कानों पे जो ज़िक्र खैर के मुंतज़िर रहते हैं। और सलामती उन कदमों पे जो हिदायत की राह पे गामज़न है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम तारीफ़ें खुदाए बुज़ुर्ग बरतर के लिए जो वाहदुल्ला शरीक है, न कोई सानी है न कोई हमसर है। दुरूद लामहदूद महबूब रब्बुल वदूद, राहतुल आशिकीन, मुरादुल मुश्ताकीन, फ़ख्र मौजूदात, मक़सूद कायनात, ख़ातमुल अंबिया, रहमतुल लिल आलमीन, आपकी आले पाक, आपके जानिसार अंसार और असहाब पर ज़नमन। आप देख रहे हैं इरफान रमज़ान की खुसूसी नशरियात। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद उवैस रब्बानी तहे दिल से आपको कहता हूँ खुश आमदीद। चेहरा है कि अनवार दो आलम का सहीफ़ा, आँखें हैं कि बहरैन तकद्दुस के नगी हैं, माथा है कि वहदत की तजल्ली का वरक है, और लब हैं कि सूरत याकूत शुआओं में धुले हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र से जो ही आपने नात मुलायज़ा फरमाई है, हम चलते हैं एक ऐसे आलिम दीन की तरफ कि जिसका होना इस वक्त रहमत और शफ़क़त का बाइस है। आसमान इल्म पे चमकता हुआ सितारा, जो शफ़क़त भी अपने अंदर रखता है और शाइस्तगी भी। इल्म और हिकमत का एक ऐसा दरवाज़ा कि जिससे हर दौर में ज़माना हाजिर से लेकर ज़माना मुस्तकबिल तक लोग इस्तिफ़ादा करते रहेंगे। मैं तारुफ़ करवाना चाहता हूँ बहुत ही प्यारे, शफ़ीक, मेहरबान, एतदाल से काम लेने वाले, गुफ्तगू में एक नरमी रखने वाले, और जिस तरह कुरान का मफ़हूम है और आयत का इशारा है वलियतलत्तफ़, उसकी अमली तत्हीर और उसके अमले अंदाज़ को पूरा करने वाले अल्लामा कौकब नूरानी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। अल्लामा साहब, शब कद्र, इसके माने क्या हैं? इसको मख्फी रखने की वजह क्या है? और इसकी अहमियत का अंदाज़ा हम किस बात से लगा सकते हैं? बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। शब फ़ारसी का लफ्ज़ है और क़द्र असल में अरबी का है, लेकिन फ़ारसी और उर्दू में भी इस्तेमाल होता है। क़द्र के तीन माना हैं। एक माना तो तक़दीर के हैं, एक माना तंगी के हैं, और एक माना इज़्ज़त और मंजिलत के हैं। तीनों कुरान की आयतों से साबित हैं। यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाउ व यक़दिर, अल्लाह जिसका चाहता है रिज़्क़ कुशादा कर देता है, जिसका चाहता है तंग कर देता है। कुरान करीम ने ख़ास तौर पर सूरत नाजिल फरमाई जिसको सूरतुल क़द्र कहते हैं। उसमें भी इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, बेशक हमने उसको यानी कुरान को उतारा क़द्र वाली रात में। अब तीनों माने कैसे पूरे होंगे इसी सूरत से? वो ये कि इस रात में अल्लाह ताला ने ये शान रखी है कि फ़रमाया लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, ये क़द्र वाली रात 1000 महीने से बेहतर है। ये इसकी इज़्ज़त मंजिलत कि इसमें रात का दौरानिया कम ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन उसमें बरकत ये है कि ये 83 बरस 4 महीने से बेहतर। अल्लाहु अकबर। इतनी बेहतर है कोई अंदाज़ा नहीं कर सकता, लेकिन ये 1000 महीने से बेहतर। तो ये इसकी शान हो गई कि इसमें जो इबादत की जाएगी वो 1000 महीने से बेहतर दर्जा पाएगी। अल्लाह ताला ने कुरान करीम को इसमें नाजिल किया। आगे इसी सूरत में फ़रमाया तनज़्ज़लुल मलाइका, उतरते हैं इस रात में फ़रिश्ते। तो वो इतनी तादाद में उतरते हैं कि ज़मीन उनके लिए तंग पड़ जाती है। अल्लाहु अकबर। अच्छा, अब आगे है वर्रूह, और रूह भी आती है। मिन कुल्ली अम्र, यहाँ से क़द्र बमाना तक़दीर, कि वो हर अमर के साथ अल्लाह ताला ने जो लिस्टें बनवाई थीं शब बारात में, वो आज की रात फ़रिश्तों के हवाले हो जाएंगी। सही। अगले साल तक नाफिज होने वाले अहकाम। तो ये तीनों माना कुरान से पता चले इस रात के हवाले से। अब आपका दूसरा सवाल कि इसको खुफिया क्यों रखा गया?
ہمارے ہاں سمجھ کا معیار اپنا اپنا ہے، جی سب کو تعلیم نہیں ہے۔ اچھا، کسی کا فہم تو بہت زیادہ، فہم کہتے ہیں سمجھ کو، وزڈم کو، ہوں وہ تو بہت ہائی ہے، اس کے مطابق علم کم ہے۔ ہوں کسی کا علم بہت زیادہ ہے، فہم کم ہے، صحیح تو توازن نہیں ہوگا۔ تو ہر کوئی اپنے حساب سے سوچتا ہے، کسی کی فہم، کسی کا علم۔ قرآن اور حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہاں کسی چیز کو اناؤنس کر دیا جائے، اعلان کر دیا جائے، پھر کوئی نہ کرے، صحیح اس کے لیے پھر گناہ بھی شدید ہوتا ہے۔ تو کچھ چیزیں مخفی رکھیں، اللہ تعالیٰ کے سارے نام بڑے ہیں، کوئی نام چھوٹا نہیں ہے، مگر اس میں اعظم مخفی رکھا گیا ہے۔ صحیح اسی طرح آپ بہت سی چیزوں میں دیکھیں گے کہ وہاں ظاہر نہیں کیا گیا۔ اولیاء کے مراتب ہیں، بہت سے اولیاء ہیں ظاہر نہیں ہوتے، ہوتے ولی ہیں ظاہر نہیں ہوتے۔ تو اللہ یہ بہت سی چیزوں میں ہمیں ملتا ہے، آپ کے پاس اتنا وقت نہیں کہ میں تفصیل میں جاؤں۔ تو اس لحاظ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا بھی اشاروں میں، ہوں جنہوں نے جتنا سمجھا، بعضوں نے قسم اٹھا کے 23ویں شب کہا، قسم اٹھا کے قسم اٹھا۔ حضرت ابی ابن کعب نے قسم اٹھا کے 27ویں شب کہا۔ یہ وہی حضرت ہیں جو تراویح کی نماز بھی پڑھاتے رہے، حضرت عمر جی، رضی تو اللہ وہاں کے متعدد روایات ہیں ان سے، انہوں نے قسم اٹھا کے 27ویں کہا۔ اور استدلال کرنے والوں نے کہا کہ اس صورت میں لیلۃ القدر کے الفاظ 3 مرتبہ آئے ہیں۔ انا انزلناہ فی لیل لیلۃ القدر ایک ہو گیا، وما ادراک ما لیلۃ لیلۃ القدر 2 مرتبہ، لیلۃ القدر خیر من الف شہر 3 مرتبہ ہو گیا۔ اب لیلۃ القدر کے حروف شمار کریں، اردو میں لام، یہ، لام، تے، الف، لام، قاف، دال، رے، 9 ہوئے۔ جی تو 9 کو 3 سے ملٹیپلائی کریں، ضرب دیں تو کیا آئے گا؟ 27 کی طرف 27۔ اس طرح بھی اشارہ لیا گیا۔ ملادات سے اچھا جی، نہیں، علم العادات سے نہیں، اس میں صرف گنتی کرنے سے اچھا کہ لیلۃ القدر کے حروف 9 ہیں، 3 مرتبہ آئے ہیں، تو 3 مرتبہ کو شمار کر لیں گے تو 27 ہو جائے گا۔ اور اگلی بات، یہ جو سورت ہے سورہ قدر، اس کے الفاظ ہیں 30، قرآن کے پارے بھی 30 ہیں، رمضان کے مہینے کے دن بھی 30 ہے 30 ہیں، بھلے وہ 29 کو چاند ہو جائے، ثواب ہم کو 30 کا ہی ملتا ہے۔ اور 114 حروف ہیں اس کے، اتنی ہی قرآن کی صورتیں ہیں، یعنی یہ ایک صورت کتنی باتیں بتا رہی ہے۔ صحیح اس میں جو ہیا کا لفظ ہے، جو اس رات کی طرف، ہیا حتی مطلع الفجر، یہ ہیا کا لفظ جو اس رات کی طرف اشارہ کر رہا ہے، وہ اس صورت میں 27واں۔ کیسے؟ آپ گن لیجئے، اچھا انا انزلنا سے شروع کریں الفاظ گننے، تو یہ اللہ ہیا کا لفظ جو ہے یہ 27واں ہے، تو یہ بھی اشارہ کر رہا ہے 27 کی صحیح طرف۔ لیکن حکم جو ہے وہ یہ کہ اس کو تلاش کرو۔ آخری عشرے میں یہ رات گھومتی ہے، اچھا روٹیٹ کرتی ہے، جس کو انگلش میں کہیں گے۔ لازمی بات ہے، آج پاکستان میں جو تاریخ ہے، دوسری جگہ ایک دن کا فرق ہے، تو یہ گھومتی ہے، کہیں کل ظاہر ہوئی تھی، آج یہاں ظاہر ہوئی، کل کہیں اور ظاہر ہوگی، تو یہ گھومتی ہے۔ یعنی گویا کہ یہ گمان کیا جا سکتا ہے کہ اس سال 27ویں شب ہے تو اگلے سال 23ویں شب ہو، یہ ہو سکتا ہے؟ جی نہیں، کسی جگہ 23ویں ظاہر ہوئی ہے، اچھا کسی جگہ 25ویں ظاہر ہوئی ہے، کسی جگہ 27ویں ظاہر ہوئی ہے۔ اللہ اکبر تو یہ پورے 10 دنوں میں گھومتی ہے۔ ہمارے لیے سہولت یہ کی گئی کہ ایک رات جگایا گیا، ایک رات آرام کرنے کو دیا گیا، سبحان اللہ، کیونکہ کتنا پیار کرنے والا، خیال کرنے والا ہے رب دیکھ ہے۔ لیں جی آپ وہ، تو اس حوالے سے یعنی آسانیاں ہیں ہمارے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ رات دی ہے، اور یہ آخری عشرہ، کیونکہ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ رمضان کے پہلے 10 روزے چلتے ہیں، دوسرے 10 روزے دوڑتے ہیں،
تیسرے 10 روزے اڑتے ہیں. اللہ اکبر. تو یہ تیزی سے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں گھر والوں کو بھی کہتے تھے کمر کس لو، یعنی سونا کم ہے، اس میں محنت زیادہ کرنی ہے. اور یہ امت مصطفی کے لیے انعام کہ کام کریں تھوڑا، اجرت پائیں زیادہ. تو یہ انعام دیا گیا ہے، کیونکہ جو اس کی شان نزول ہے وہ آپ کو علم میں ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے بنی اسرائیل، اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا نام ہے، ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں. تو ان کے عابدوں زاہدوں کا ذکر کیا کہ اس میں ایسے عبادت گزار بھی تھے جو اپنی زندگی کا 1000 مہینہ اس طرح گزارتے تھے کہ دن میں روزہ رکھ کر راہ خدا میں جہاد کرتے تھے، روزہ رکھ کے جی، اور رات بھر نوافل اور عبادت میں گزارتے تھے. تو صحابہ کرام نے جب سنا تو عرض کی حضور اول تو ہماری عمریں اتنی نہیں ہوتی، پہلے لوگوں کی عمریں زیادہ ہوتی تھیں، تو کل قیامت کے دن اجر و ثواب میں تو وہ ہم سے بڑھ جائیں گے. یقیناً. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خیال فرمایا، ادھر آقا نے خیال کیا، ادھر جبریل امین یہ سورہ قدر لے کر آ گئے کہ اللہ فرماتا ہے کہ آپ کے امتی ایک رات جاگ لیں. تو بنی اسرائیل کو جو 1000 مہینہ محنت کرنے پہ اجر ملتا تھا، ان کو اس کے برابر نہیں، اس سے بہتر عطا کر. بہتر. اللہ خیر من الف شہر. سبحان اللہ. اس سے بہتر. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کا فیضان ہے. سبحان اللہ. ہمیں تو قرآن بھی ملا تو بارگاہ مصطفیٰ سے، ایمان ملا تو بارگاہ مصطفیٰ سے، رمضان ملا تو بارگاہ مصطفیٰ سے. تو یہ ان کی امت پر انعام ہے، اللہ تعالیٰ بخشنا چاہتا ہے تو ہمیں موقع عطا کیے ہیں. تو یہ نسبت رسول کا فیضان. تو جو اس خیر سے، اور پھر بخاری شریف میں حدیث موجود ہے کہ جو رمضان میں جاگا رات کو ایمان اور احتساب کے ساتھ، ایمان کہتے ہیں عقیدوں کے صحیح ہونے کو، احتساب کہتے ہیں طلب رضا، خوشنودی، وہ احتساب نہیں ہے آڈٹ والا، اس احتساب کے معنی طلب رضا، خوشنودی، ثواب کی نیت سے جو جاگے گا اس کے گزشتہ کے گناہ معاف ہو جائیں گے. سبحان اللہ. تو یہ رمضان میں یہ خاص انعام ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جب اس کو لیلۃ القدر فرمایا ہے تو میری سوچ، میرا علم، کیا پوری امت کا علم مل کے اس قدر کی حقیقت کو نہیں جان سکتا. حقیقت ہے. سبحان اللہ. وہ رب فرما رہا ہے. تو ہم یہ جان لیں کہ ہم پر تو مہربانی ہوئی ہے، ہم اس موقع کو ضائع نہ کریں، صحیح. جتنا زیادہ ہو سکے محنت کر لیں، توبہ استغفار کر لیں، خیر کا کوئی بھی جو ہم سے ہو سکتا ہے تاکہ ہم بخشے ہوئوں میں شامل ہو جائیں. بہت خوبصورت پہلو ہے یہ خواتین و حضرات. یہ تو موقع ہے، غنیمت ہے، اور اس کو کسی بھی طور سے مس نہیں کیا جا سکتا. البتہ یہ کہ ایک طالب علم سوال پوچھتا ہے تاکہ اپنے علم میں اضافہ کرے. علم میں اضافہ ہو تو شاید زہد و تقویٰ میں اضافہ ہوگا، عبادات کی طرف دھیان زیادہ جائے گا. ہمارے پاس علامہ عباس وزیری صاحب تشریف فرمائے. میں آپ کی خدمت میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. ابھی گفتگو کے دورانیے میں نے جانا کہ والروح، ملائکہ کو الگ ترتیب دی گئی اور ان کے نزول کے حوالے سے اشارہ دیا گیا، اور روح کیا یہ ایک الگ مخلوق ہے؟ یہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ مبارکہ قدر میں جہاں فرشتوں کے نزول کا ذکر ہے وہاں پر روح کا بھی الگ سے ذکر ہے. آپ درست کہہ رہے ہیں. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکہ والروح فیہا. فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ان فرشتوں میں روح بھی ہے. روح کے حوالے سے زیادہ تر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ حضرت جبرائیل ہی کے ناموں میں سے ایک نام ہے. اچھا، جسے روح الامین کہا گیا. روح الامین کہا سبحان گیا ہے. اللہ. لیکن کچھ مفسرین کی رائے یہ بھی ہے کہ نہیں، روح
ایک مستقل فرشتہ ہے، اچھا اور جو حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کسی نبی پہ نازل نہیں ہوا، حضرت پیغمبر کے اوپر نازل ہوا ہے، اچھا یہ بھی ایک رائے ہے۔ لیکن مشہور جو مفسرین ہیں ان کے درمیان یہ رائے ہے کہ نہیں، حضرت جبرائیل ہی ہیں، اسی مناسبت سے ان کو روح الامین کہا گیا، نزل بک روح الامین۔ اور وہ یہ شب قدر میں قرآن کا جو نزول ہوا ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک کے اوپر، تو یہ روح الامین قرآن کو لے کے آیا ہے اچھا حضرت پیغمبر کے قلب مبارک پر۔ اچھا، ظرف نزول قرآن، ظرف مکان قلب مطہر پیغمبر اکرم ہے، اور ظرف نزول قرآن، ظرف زمان لیلۃ القدر ہے۔ لیلۃ القدر ہی میں قرآن نازل ہوا ہے، اور لیلۃ القدر ہی میں قلب مطہر پیغمبر اکرم کے اوپر قرآن نازل ہوا ہے۔ صحیح۔ اس سے اس قرینے کو دیکھ کے معلوم کیا جا سکتا ہے کہ شاید یہ حضرت جبرائیل ہی ہیں، اچھا کیونکہ جبرائیل وہی لے کے آتے تھے۔ ٹھیک ٹھیک ہمارے ہاں اس کی یہ تفسیر ہے، 3 تفسیریں ہیں۔ روح سے مراد حضرت عیسیٰ روح اللہ، قرآن میں ان کو کہا گیا۔ ٹھیک ہے اس کے بعد حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام روح الامین وہ ہیں، اور اس سے نیک ارواح، اچھا وہ تمام۔ تو ہم تینوں تفسیروں کو مانتے ہوئے یہ کہیں گے حضرت عیسیٰ بھی تشریف لاتے ہیں، جبریل امین بھی آتے ہیں، اور نیک روحیں بھی آتی ہیں۔ سبحان اللہ تو یہ ہم تینوں تفسیروں کو جمع کر دیں گے۔ ٹھیک ہے اور جس طرح کہ تذکرۃ الموتیٰ والقبور میں حضرت علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی اور تمام نے لکھا، کتاب الروح میں ابن قیم نے بھی لکھا کہ ارواح عیشاں، جیسا کہ حدیث میں موجود ہے، شہیدوں کی روحیں ہوتی ہیں ارواح مقدسہ، کہ ارواح عیشاں در زمین و آسماں و بہشت، ہر جا کے خواہند میروند، و دوستاں را و معتقداں را مددگاری می فرمایند، اللہ و دشمناں را ہلاک نمایند۔ کہ اللہ والوں کی روحیں زمین و آسمان اور جنت میں جہاں جانا چاہتی ہیں چلی جاتی ہیں، اور دوستوں کی مدد کرتی ہیں، دشمنوں کو ہلاک کرتی ہیں۔ تو ارواح سے مراد یہ، چونکہ اللہ کا فرمان ہے تو اس میں تمام روحوں کا آنا اللہ کی قدرت سے بعید نہیں ہے، صحیح اس پہ شبہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو یوں کہیں گے کہ جبریل امین بھی، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بھی، اور نیک روحیں بھی۔ خوبصورت خوبصورت خوبصورت۔ خواتین و حضرات، روح کا پس منظر ہم نے دیکھ لیا، روح سے کیا اشارہ ملتا ہے یہ ہم نے جان لیا۔ اب ایک اور سوال ہے، اور یہ سوال یہ ہے کہ اس رات کریں کیا؟ گویا تسبیح ہاتھ میں رکھیں، یہ ایک عبادت ہے، نماز کی کوئی خاص حالت اپنائیں، یا پھر کثرت تلاوت قرآن، یہ بھی ایک عبادت ہے، یا اس کے علاوہ بھی کوئی عبادت ہے؟ میں ڈاکٹر جمیل راٹھور صاحب سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب، یہ عبادت کا طریقہ کار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی خاص انداز بیان فرمایا ہے کہ اس رات یہ اعمال انجام دیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ دیکھیے، شب قدر کو نسبت ہے نزول قرآن مجید برہان رشید سے، اور شب قدر کو نسبت ہے قلب محمد مصطفیٰ سے، اس لیے کہ یہ وہ رات ہے جو نزول قرآن کی سالگرہ کی رات ہے۔ حالانکہ قرآن تو اللہ کی صفات قدیم کی نزول چونکہ اس رات میں ہوا، یہ رات واپس پلٹتی ہے، تو یہ دو چیزوں کی جانب نشاندہی کرتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام اس رات میں نازل ہوا اور قلب محمد مصطفیٰ پر نازل ہوا۔ تو میں سمجھتا ہوں اس رات میں حضور پر درود و سلام کثرت کے ساتھ پڑھنا چاہیے، صحیح اور اس کے ساتھ ساتھ کثرت سے تلاوت قرآن مجید برہان رشید کرنا چاہیے۔ اچھا اس لیے ہم نے بچپن سے دیکھا کہ بزرگوں کا معمول تھا کہ ان ایام میں، ان راتوں میں، اور بالخصوص طاق راتوں کے اندر شبینوں کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور آج بھی الحمدللہ یہ اہتمام ہوا کرتا ہے۔ تو لوگ کھڑے ہو کر حالت قیام میں، حالت نماز میں قرآن سنتے ہیں اور سناتے ہیں، تو یقینی طور پر اس سے بہترین عبادت کیا ہوگی کہ اللہ کا مقدس قرآن جو ہے اس کو تلاوت کی جائے، اس کو سماعت کی جائے۔ اس کے بے شمار فضائل و مناقب ہیں، صحیح اور پھر اس کے ساتھ ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ راتیں ہیں
جو ہمیں اللہ کی بارگاہ کی طرف رجوع کرنے کی تلقین کرتی ہیں. صحیح. اور یہ چونکہ وہ رات ہے کہ جس رات میں اللہ 1000 مہینوں سے بہتر اجر و ثواب عطا کرتا ہے. کتنا ہے یہ اللہ نے اس کو لمٹ نہیں کیا. وہ ذات لامحدود ہے، اجر و ثواب کو بھی ان لمیٹڈ رکھا ہے. اس نے اس کو کنفائنڈ نہیں کیا ہے. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اس رات کے اندر دیکھیں اللہ کی بخشش و مغفرت ملتی ہے. اب وہ دو طریقہ، ایک تو وہ ہے کہ آپ چل کر جائیں گے میدان عرفات، تب آپ کی بخشش و مغفرت ہوگی، اور شب قدر چل کر خود آپ کے پاس آ رہی ہے اللہ اکبر. کہ آؤ اللہ کی رحمتیں، اللہ کے خزینے، اللہ کا انعام اکرام، اللہ کی توبہ، اللہ کی بخشش، اللہ کی مغفرت تمہارا استقبال کر رہی ہے اور سر شام سے کر رہی ہے. شب برات ہو، شب قدر ہو، شب مولود مصطفیٰ ہو، یہ وہ راتیں ہیں کہ جس میں اللہ کے انعام و اکرام اور اللہ کی رحمتیں اپنے کمال پر، یوں تو اللہ کی ہر صفت کمال پر ہے لیکن بندوں کے لیے خاص انعام و اکرام کے لمحات ہوتے ہیں. تو جس کسی کی اگر قضا نمازیں رہ گئی ہوں وہ پوری کرے. تو میں سمجھتا ہوں یہ بہترین موقع واہ ہے واہ سبحان کہ اس اللہ. رات میں قضا نمازیں ضرور ادا کریں. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحیمی اور کریمی پر موقوف ہے کہ وہ قضا یا ادا قبول کرے نہ کرے. لیکن اس رات کے اندر اگر کوئی بونس چاہتا ہے، انعام و اکرام چاہتا ہے، تو پہلے کم از کم اپنی ڈیوٹی تو پوری کرے. ڈیوٹی پوری کر لے، جو فرائض ہیں، جو واجبات ہیں وہ ادا کر لے. مگر کیا ایک وقفے پہ جانا چاہتا ہوں، مگر ایک سوال لے لوں تاکہ آپ کا رجحان بنا رہے. علامہ صاحب کیا کوئی خاص دعا بھی ہے جس کو اسی رات پڑھنا چاہیے؟ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ام المومنین، مومنوں کی ماں حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا تھا اس رات کے بارے میں کہ میں یہ رات پاؤں تو کیا پڑھوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دعا تعلیم فرمائی بہت مختصر، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور. یہ کم از کم 3 مرتبہ. ڈاکٹر صاحب نے آپ کو بتایا اس میں صرف ایک اضافہ کہ سب سے پہلے میں نے کرنی ہے توبہ. توبہ کا تو موقع ہے. اگر میں توبہ نہیں کرتا اور توبہ رسمی یا صرف زبانی نہ ہو کہ زبان سے تو توبہ کے الفاظ ادا کر رہا ہوں لیکن دل گناہ کی لذت سے بھرا ہوا ہے، تو یہ توبہ نہیں ہوتی. سچی توبہ کیا مطلب دل سے توبہ کروں. اگر اس کے بعد پھر بھول چوک ہو جاتی ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. سبحان اللہ. لیکن سچی توبہ کرے پہلے. دوسری بات یہ کہ جن کے حقوق مارے ہوئے ہیں، آگے عید آنی ہے، عید یوم انعام ہوتا ہے، تو میں بھلے سے 1000 نفل پڑھ لوں لیکن یہ ہے کہ میں نے لوگوں کو چکر دیے ہوئے ہیں، وعدے کیے ہوئے پورے نہیں کیے، لوگوں کے پیسے مارے ہوئے ہیں، حقوق دبائے ہوئے ہیں، تو میں ان کو بھی راضی کروں جہاں تک ہو سکتا ہے. سچ فرمایا. اور اگر وہ چلے گئے ہیں تو ان کے لیے اتنی ہی نیکی کروں کہ ان کی روح راضی ہو جائے. ہم یہ ان چیزوں کو اہمیت نہیں دیتے. اب کعبے کے چکر لگانے سے لوگوں کو دیے ہوئے چکر تو معاف نہیں ہوں گے نا. واہ واہ کیا گہرا جملہ ہے. کعبے کے چکر لگانے سے لوگوں کو جو چکر آپ نے دیے وہ معاف نہیں ہوں گے. خواتین و حضرات اس جملے کو پکڑ کے رکھیے گا، یہ پوری رات آپ کو یاد رہنا چاہیے اور عبادتوں کا یہ سلسلہ رکنا نہیں چاہیے. صرف ایک رات نہیں، ابھی اگلی رات بھی آئے گی، وہ بھی طاق رات ہے. لیلۃ الجائزہ پہ بھی ہم بات کریں گے، لوٹ کر آئیں گے عرفان رمضان میں. آپ کا خواتین و حضرات خوش آمدید. شب قدر کے حوالے سے گفتگو جاری و ساری ہے. اس رات کو آپ بہت قیمتی گردانتے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ اس رات کی اہمیت کیا ہے، لیکن قرآن کہتا ہے کہ آپ نہیں جانتے. لہٰذا آپ کو اپنی معلومات میں، اپنے عرفان میں، شعور میں، آگاہی میں اضافہ کرنے کی ضرورت رہے گی. اسی لیے یہ بزم سجائی گئی ہے اور اس محفل کا مقصد یہی ہے کہ ہم زیادہ علم حاصل کریں، زیادہ عرفان تک پہنچیں، زیادہ شعور کے ساتھ، زیادہ آگاہی کے ساتھ ہم زیادہ توجہات مرکوز کر سکیں. میں یہاں پر ایک سوال بھی پوچھنا چاہتا ہوں. علامہ عباس وزیری صاحب، گفتگو میں ایک لطافت بڑھ جائے گی اگر یہ معلوم ہو جائے کہ یہ علماء کی رائے مختلف کیوں ٹھہری. یعنی بعض اوقات جیسے کہ آپ کے یہاں 23 زیادہ مقدم سمجھی جاتی ہے اور 27 پہ اتنی نگاہ نہیں ہوتی، اور یہاں ایک طرف 27ویں پہ بہت زیادہ فوکس بھی ہوتا ہے جیسے کہ علامہ صاحب نے فرمایا. اس کی وجہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم.
دونوں کے ہاں احادیث مشترکہ ہیں کہ شب قدر کو طاق راتوں میں تلاش کرو، عشرۂ آخر کے طاق راتوں میں. ہمارے پاس بھی ہیں حدیثیں، اور برادران اہل سنت کے ہاں بھی کثرت کے ساتھ حدیثیں. لہذا شب قدر کو معین کرنا مشکل ہے ان میں سے کس میں ہے. طاق راتوں میں سے جتنی بھی طاق راتیں ہیں 21 سے لے کے 29 تک، ان سب میں احتمال ہے. لہذا خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی زندگی اور آپ کا وتیرہ یہ تھا کہ آپ کسی ایک شب میں اہتمام نہیں کرتے تھے، اچھا، تمام شبوں میں اہتمام کرتے تھے. صحیح. روایت میں اس طرح سے آئی ہے کہ حضرت پیغمبر اکرم بستر ان کا جمع شدہ ہوتا تھا، لپیٹا ہوا ہوتا تھا، سوتے نہیں تھے. تو اس کا مطلب خود ان کی سیرت یہ ہے، اور ہمیں بتایا یہ گیا ہے کہ طاق راتوں میں شمار کرو. لیکن ان میں کچھ روایات میں بتایا گیا ہے کہ 23 میں احتمالاً شب قدر ہے، صحیح. اور کچھ روایات میں 27 کا بھی ہمارے پاس بھی ہے. ایسا نہیں کہ 27 ہمارے پاس نہیں، اور بہت سارے مومنین 27 کو بھی شب قدر کی طرح سے ہی مناتے ہیں. صحیح. تو ایسا نہیں ہے کہ مثلاً 27 اور 23 میں 2 میں ڈیوائیڈ ہو نہ. جو آپ احادیث کی طرف مراجعہ کریں گے تو طاق راتوں میں تلاش کرنی چاہیے. صحیح. اس میں سے کہیں پر 23 کے بارے میں زیادہ روایات ہیں، کہیں پر 27 کے بارے میں ہیں، تو وہ اس حساب سے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اصل مسئلہ تاریخ کا نہیں ہے، میں جو سمجھتا ہوں ہمیشہ اصل مسئلہ اس صحیح. دل کو دنیا سے ہٹا کے خدا کی طرف مائل کرنا ہے. وہ جو ہے نا وہ اصل چیز ہے، تاکہ فیوزات ربانی کو حاصل کر سکے. ٹھیک ہے. جس طرح سے یہ آوازوں کو کیچ کرنے کے لیے قدیم زمانوں میں ریڈیو میں ایک فریکوینسی ہوتی تھی، جی جی. وہ کیچ کر کے ان آوازوں کو پلے کرنا اس کا کام تھا. اسی طرح یہ دل واہ واہ واہ. فیوزات ربانی کو حاصل کرے، اور اس کو حاصل کرنے کے لیے دنیا سے اس کو ہٹ کر خدا کی طرف ہونا ضروری ہے. خوبصورت. گویا کہ جو شخص دنیا میں کسب حلال کے میں لگا ہوا ہے وہ اس کو بھی چھوڑ دے. نہیں، کسب حلال کو چھوڑے نہیں، اچھا. کسب حلال سے منع نہیں کیا گیا. ٹھیک ہے. رہبانیت اسلام میں نہیں ہے، ٹھیک لا ہے. رہبانیت فی الاسلام. اسی کسب حلال ہی میں خدا کی طرف بھائی توجہ بہت ہے. خوبصورت. یہ عرفانی جملہ رہا. میں علامہ رجال لا تلہیہم بیع ولا تجارت عن ذکر اللہ، یہ تعبیر دیکھیں، رجال، یہ مردانگی ہے صحیح. کہ آپ معاملہ بھی کریں لیکن خدا کی یاد میں کریں. ٹھیک 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 ٹھیک. علامہ اکرام الحق قادری صاحب کی طرف آتا ہوں. یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں. گویا یہ شب قدر ایک قیمتی رات ہے، اس کو کسی بھی طور سے مس نہیں کیا جا سکتا، مگر یوم تو دن اور رات کے جمع کا نام ہے. اور جس طرح ہم کہتے ہیں ون ڈے، دیٹ مینس اے ڈے آف آفٹرنون ایز ویل، مارننگ ایز ویل، اور پھر رات کا. تو صرف رات کا حصہ متبرک ہے، افضل ہے، یا اس میں دن کا بھی کوئی عمل دخل ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے مطلقاً تو قرآن مجید فرقان حمید نے لیل ذکر کر کے اس کو رات کے ساتھ اختصاص دیا ہے. صحیح. اور جب رات کا اختصاص ہو گیا تو پھر جو ہماری پرسیپشن ہے کہ 24 آورز کو ہم ڈے کہہ رہے ہوتے ہیں، اس سے ہم نکل جاتے ہیں کہ قرآن نے خود ہی اس کو جدا کر دیا کہ رات ہی کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. صحیح. اچھا، پھر اس میں اور زیادہ اسپیسیفائی اس اعتبار سے کر دیا کہ اس رات کے گزرنے کے بعد جب صبح ہو رہی ہے، جسے آپ فجر کہتے ہیں، اس کا بھی تذکرہ ہوگا. سورۃ القدر میں جس میں فرمایا کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ یہ خاص رات ہی کا تذکرہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا، دن بھی بابرکت بہت سارے ہیں، لیکن جب رات کی بات کی جاتی ہے، جب شب کا تذکرہ ہوتا ہے، تو اس میں سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ رات میں انسان کو یکسوئی زیادہ میسر آتی ہے، اسے انہماک زیادہ میسر آتا ہے، اور اسے تنہائی کے مواقع زیادہ نصیب ہوتے ہیں اور میسر ہوتے ہیں، جس کی بنیاد پر اس کا اپنے رب کے ساتھ جو ربط ہے، جو تعلق ہے، وہ قائم کرنے میں اسے آسانی میسر آتی ہے. جی جی. تو اسی آسانی ہی کی بنیاد پر اس رات کو وہ شان اور وہ فضیلت عطا فرما دی کہ 1000 جو ہے ماہ سے زیادہ اس کو فضیلت حاصل ہو گئی. ٹھیک ہے. اب پھر جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب اسے فجر تک مخصوص کر دیا گیا، تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ رات پوری کی پوری، یعنی مغرب سے جب ہماری رات کا آغاز ہو رہا ہے تو فجر تک یہ سلامتی ہی سلامتی ہے. اب اس سلامتی کو سمیٹنے میں اور اس سلامتی کو
حاصل کرنے میں صاحب ایمان کتنا کامیاب ہوتا ہے اور کتنا ناکام ہوتا ہے، وہ پھر اپنے اسکیجول اور اپنی ترتیبات پر نظر اور غور کرے کہ آیا وہ ان مقدس راتوں کو بھی، یا شاپنگز میں بھی صرف ونڈو شاپنگ کے طور پر ان راتوں میں بھی وہ بازاروں کی زینت بنا ہوا ہے، صحیح، یا پھر اپنے آپ کو مساجد میں قائم کر کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گریہ وزاری کر کے رب کی وہ سلامتی کہ جو اللہ کے مقرب فرشتے جبریل کی قیادت میں لے کر اترے ہوئے ہیں، اللہ اکبر، اور وہ ان لوگوں کو تلاش کر رہے ہیں کہ جو اللہ رب العزت کے ذکر میں مشغول اور مصروف ہیں، اور اگر ان کی تلاش میں اگر ہم نہیں آ رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس سلامتی سے محروم کیے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اس سلامتی کے حصول کے لیے ضروری ہے کہ یہ مبارک جو راتیں ہیں، جیسا بھی علامہ صاحب نے بھی ذکر کیا، یہ ساری راتیں ہی ہمیں اہتمام کے ساتھ، انتظام کے ساتھ قائم رکھنا چاہیے، اور یہ راتیں یقیناً جسے میسر آ جائیں، اور میسر کیسے آئیں، وہی ہے کہ ندامت کے اگر آنسو کسی کی آنکھ سے اس رات میں بہہ جائے تو وہی شب قدر ہے کہ وہ آنسو اس کی بخشش اور معافی کے لیے ذریعہ اور سامان ہے۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے جو بات کی نا، اس کا ایک جواب قرآن ہی سے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، تو یہ رات کاروبار کے لیے نہیں ہے، یہ میں کام بھی کرتا رہوں، اور یہ رات مخصوص کرنی ہے۔ ہمارے ہاں رمضان مال کمانے کا مہینہ سمجھا جاتا ہے، جی، یہ اعمال کمانے کا مہینہ، واہ واہ، کیا گہرا جملہ ہے۔ نیکیوں کا اس کو موسم بہار کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں ثواب مضاعف یعنی دگنا، کئی گنا زیادہ ہو جاتا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ نفلوں کا ثواب فرضوں کے برابر اور فرضوں کا 70 درجے زیادہ۔ اگر ان راتوں میں بھی دھیان آپ کا دنیا کی طرف ہے تو پھر آپ نے رب کی طرف کیا دھیان لگایا؟ وہ تو ہمارا 24 گھنٹے ہونا چاہیے کہ ہاتھ کام میں لگا ہو، دل اللہ کی یاد میں لگا ہو، دست بکار دل بیار جس کو کہتے ہیں۔ تو ان راتوں میں نے آپ کو پہلے بتایا 5 راتیں ہیں، 5 راتیں جاگنی ہیں، 5 راتیں آرام کرنا ہے۔ آپ کو مسلسل نہیں دی ہیں، وقفہ دیا کہ اگلے دن آرام کرو تاکہ اس سے اگلی رات پھر جاگ سکو۔ تو ان راتوں میں جس سے جتنی کوشش ہو سکے، آپ کو ایک مثال دیتا ہوں سمجھنے کے لیے۔ کاغذ آپ کے پاس ہوتے ہیں، آپ لکیریں کھینچ دیتے ہیں، پھاڑ دیتے ہیں، پھینک دیتے ہیں، حالانکہ آلہ علم ہے، اس کے ذریعے علم حاصل کیا جاتا ہے، اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ نوٹ بھی تو کاغذ ہے، کرنسی نوٹ، اس پہ آپ لکیریں کیوں نہیں کھینچتے؟ نہیں کھینچیں گے، اس کو کیوں نہیں پھینکتے؟ وہ پرانا بھی ہو جائے آپ ٹیپ لگا لیتے ہیں۔ جی ایسا ہی ہے، کیوں؟ کہ اس کاغذ پہ سرکاری مہر لگ گئی ہے، واہ واہ، جتنے کی بھی لگی، 10 کی لگی، 20، 50، 100، 500، 1000، 5000 لگ گئی نا، اب اس کاغذ کی ویلیو ہو گئی۔ سارے دن اللہ کے ہیں، ساری راتیں اللہ کی ہیں، مگر جن پہ مہر لگ گئی ہے، واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، خوبصورت، وہ راتیں عام نہیں ہیں، اب وہ خاص ہیں۔ ٹھیک ہے، ہمیں اس کی قدر کرنی ہے، اس کا نام ہی قدر ہے، ٹھیک ہے، قدر والی رات۔ تو اگر وہ جو کسی نے کہا نا، ہر شب قدر است گر قدر بدانی، اگر تجھے قدر معلوم ہو جائے تیرے لیے ہر رات شب بھائی قدر۔ خوبصورت، خوبصورت، اور آپ کی اس گفتگو کو سن کے میرا بڑا دل کر رہا ہے کہ رب کے حضور مناجات پیش کی جائے، انداز سمجھا جائے، وہ ہونا کیا چاہیے۔ یعنی یہ تو سلسلہ چلتا رہے گا گفتگو کا، مگر ساتھ ساتھ آپ کی آنکھوں میں آنسو ہونے چاہیے، آپ کے دل میں حرارت ایمانی ہونی چاہیے۔ لہٰذا میں چلتا ہوں مناجات کی طرف، اور گزارش کروں گا کہ آج رب کی بارگاہ میں خوبصورت انداز سے مناجات پیش فرمائے۔ یا رب میں گناہ گار ہوں، توبہ قبول ہو، اسیاں پہ شرمسار ہوں، توبہ قبول ہو، جاں سوز و دل فگار ہوں، توبہ قبول ہو، سرتاپ انکسار ہوں، توبہ قبول ہو، توبہ قبول ہو، میری توبہ قبول ہو۔
دولاب میں نیکی نہیں ہے کوئی عمل کی کتاب میں، صالح عمل بھی کوئی نہیں ہے حساب میں، دستے دعا بلند ہے تیری جناب میں، توبہ قبول ہو میری توبہ قبول ہو، توبہ قبول ہو میری توبہ قبول ہو، تیرے کرم کو تیری عطا کو بھلا دیا، اعمال کی جزا و سزا کو بھلا دیا، طاقت ملی تو کرب و بلا کو بھلا دیا، ہر ناتوا کی آہ رسا کو بھلا دیا، توبہ قبول ہو میری توبہ قبول ہو، توبہ قبول ہو میری توبہ قبول ہو، میں ہوں گناہ گار مگر تو ہے کریم، میں ہوں سیاہ کار مگر تو ہے کریم، میں ہوں فنا پذیر مگر تو ہے قدیم، میں ادنا و حقیر سہی تو ہے عظیم، توبہ قبول ہو میری توبہ قبول ہو، توبہ قبول ہو میری توبہ قبول ہو۔ خواتین و حضرات، عزیزان من، عرفان رمضان میں خوش آمدید۔ یہ ایک خصوصی پروگرام ہے اور اس نشریات میں آپ شامل ہیں، لہٰذا ہمیں یہ خیال رکھنا ہوگا کہ ہر وہ بات جو آپ سے متعلق ہو، آپ کو فائدہ پہنچائے، آپ جو معاشرے کو فائدہ پہنچائیں، اسی کا ذکر یہاں پر ہونا چاہیے۔ ہم نے اب شب قدر کی تلاش جو شروع کی ہوئی ہے، کوشش کرنا ہے کہ ہر رات پچھلی رات سے زیادہ اچھی ہو، یعنی عبادت میں کچھ زیادہ رجحان ہو، کچھ زیادہ ہم نے سیکھا ہو، کچھ زیادہ آیات کی تلاوت کر سکیں، قرآن کثرت سے پڑھ سکیں، مگر ہاں جب آپ کے سامنے ایک مثال ہوتی ہے تو پھر آپ آسانی سے اس تک پہنچنے کی کوشش کر پاتے ہیں۔ ڈاکٹر جمیل لاٹور صاحب، یہ معاملہ کہ صحابہ کرام کا کیا معمول تھا، ان راتوں میں کس طرح سے پیش آتے تھے؟ گویا کیا تقریب کا انعقاد آج کے دور میں ہوتا ہے؟ اس سے قبل بھی اس طرح کی تقریب کا دعائیہ تقریب کا انعقاد ہوتا تھا؟ دیکھیں، میں آپ سے عرض کروں کہ وہ تو صحابہ کرام کی شان تو یہ تھی کہ وہ منفرد بھی ہوں تو الحمدللہ اجتماعی شان رکھا کرتے تھے۔ تو حضور اکرم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر کے اندر باقاعدہ اہتمام کیا۔ آپ رمضان المبارک میں آپ کی روٹین ہوا کرتی تھی کہ آپ جبریل امین
अलैहिस्सलातु व तस्लीम के साथ कुरान का दौर किया करते थे, और रातों में आपने सलातो तस्बीह की तलक़ीन की, सलातो तौबा की तलक़ीन की, अल्लाह के जानिब रुजू करने की तलक़ीन की। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उम्मत के अंदर एक इज्तिमाइयत की कैफियत आना शुरू हुई, इसलिए कि हुज़ूर अकरम ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई चीज़ मंसूब तो असल उसकी होनी चाहिए। उसके बाद जब आपकी बेसमेंट बन जाती है तो फिर इमारत कदरे फैलती है, फूलती है। तो अब आहिस्ता आहिस्ता जब मुसलमानों की कसरत होना शुरू हुई तो फिर इज्तिमा की जानिब लोगों की तवज्जो मबजूल कराई गई। जिस तरह अवाइल ज़माना के अंदर बाकायदा नीयत का अहतमाम नहीं हुआ करता था, लेकिन उलमाए मुतक़द्दिमीन ने देखा कि तहज़ीर क़ल्ब के लिए और हुजूर क़ालिब के लिए, आपकी तवज्जो के लिए बाकायदा नीयत का अहतमाम किया गया हर इबादत से पहले। तो इसी तरीके से आहिस्ता आहिस्ता दीन के अंदर वो चीज़ें जो कि अहसन हैं वो आती गई, और आज अल्हम्दुलिल्लाह ये कैफियत है कि हमारी मसाजिद के अंदर बाकायदा शबीनों का अहतमाम हुआ करता है। लेकिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में इस तरह नहीं था, लेकिन उम्मत ने उसे खैर समझकर कबूल किया। लिहाजा इसी तरीके से सलातुत तौबा है, सलातुत तस्बीह है, जो बाजमात अदा की जाती हैं, और एक इज्तिमा के अंदर अगर एक की भी कबूल हो जाती है तो अल्लाह सबकी कबूल कर लेता है। ये एहतिमालात मौजूद हैं, लिहाजा ये किया गया। और इस रात के अंदर फरिश्ते चूंकि इज्तिमाई तौर पर जमा का सीगा, तनज़्ज़लुल मलाइकतु, अब मलाइका ये जमा का सीगा है। अरबी के अंदर जब जमा का सीगा है इसका मतलब है कि सारे के सारे, लिहाजा मैं कहूँगा सारे अल्लाह के मलाइका इस आसमान दुनिया से ज़मीन पर नाजिल होते हैं और लोगों की जानिब अल्लाह की रहमत और सलामती का पैगाम लेकर आते हैं। लिहाजा यकीनी तौर पर ये रात जो है इज्तिमाई इबादत की जानिब भी हमें बुलाती है, और इसके साथ अगर कोई इनफरादी खुशू व खुजू हासिल हो सके और अल्लाह की जानिब अगर किसी को इनफरादन ज़्यादा रग़बत मिलती हो तो उसमें भी हरज नहीं, इनफरादन भी कर सकता है, इज्तिमान भी कर सकता है। लेकिन मैं आपसे एक अर्ज़ी करूँगा कि मलाइका इस रात में आते हैं। गुलामान मुस्तफ़ा की अल्लाह ने अजब शान बनाई। मलाइका किसकी तरफ आते रहे? अंबिया किराम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की तरफ आते रहे, लेकिन गुलामान मुस्तफ़ा की क्या अज़मतें हैं कि वो जिब्राईल की झुरमट के अंदर, जिब्राईल की क़यादत और सियादत के अंदर गुलामान मुस्तफ़ा पर सलामती भेजने के लिए नाजिल होते हैं। कुरान मजीद बुरहान रशीद का जो पहला वाक़या है वो मुकालमा है। दरअसल अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों से खिताब करता है, व इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फ़िल अर्दि खलीफ़ा, मैं ज़मीन पर एक खलीफा बनाने वाला हूँ, अपना नाइब बनाने वाला हूँ। लिहाजा फरिश्तों ने ये कहा कि व नहनु नुसब्बिहु व नुक़द्दिसु लक बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, अल्लाह ये मौका हमें मिलना चाहिए, हम तेरी तस्बीह और तहलील करने वाले, तेरी तक़दीस के नगमे पढ़ने वाले। अल्लाह ने फरमाया इन्नी अअलमु मा ला तअलमून, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। आज फरिश्तों को भेजा गया, जाओ जाकर देखो जमीन पर ये इंसान शर और फसाद फैला रहा है या मेरी याद के अंदर, मेरे खौफ से, मेरी खशियत के अंदर आंसू बहा रहा है। तो अल्लाह ने फरिश्तों को मुकम्मल तौर पर सोल बनाया, अरवा बनाया, रूह बनाया। अल्लाह ने इंसान को रूह के साथ रूह बनाया, और अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को रूह के साथ साथ जसद भी अता किया। इंसान को अल्लाह ने इख्तियारी इबादत दी, फरिश्तों को गैर इख्तियारी इबादत दी। जिस काम पर लगा दिए ऑटोनोमस है, वो वही काम करते जा रहे हैं, लेकिन अल्लाह ने हमें विल दी, हमें अथॉरिटी दी। लिहाजा फरमाया कि ए मेरे फरिश्तों जाओ जाकर देखो कि इंसान को हमने इख्तियार दिया है, उसके साथ हमने बेशुमार ज़रूरतों के पहाड़ सामने लाकर खड़े कर दिए, हमने उसके साथ खारजी शैतान रख दिया, हमने उसके अंदर अंदरूनी शैतान रख दिया, हमने उसके अंदर हवाए नफ्स की पैरवी करने की एक बाई डिफ़ॉल्ट उसमें रख दिया। तो जाओ जाकर देखो कि इंसान क्या कर रहा है। ए फरिश्तों तुम्हें फ़कत जिस इबादत की तरफ लगा दिया तुम वही कर रहे हो और गैर इख्तियारी कर रहे हो, लेकिन इंसान आज की रात में अपने इख्तियार के साथ सबसे मुंह मोड़कर जब अल्लाह की जानिब रुजू कर कर एक सच्चा सजदा करेगा, इन्नी आलमु मा ला तालमून, तो मैं तुम्हारे हजारों सजदों से बढ़कर अजरो सवाब अता फरमाऊंगा। ए फरिश्तों तुम में कोई गुनाहगार नहीं, तुम्हें क्या पता कि मैं सत्तार भी हूँ, तुम्हें क्या पता मैं गफ्फार भी हूँ, गुनाहों को मिटाता भी हूँ, छुपाता भी हूँ। जाओ जाकर देखो, एक सच्चा आंसू बहाएगा उसके सारे गुनाह माफ कर दूंगा। ए फरिश्तों तुम ये कहते हो कि फितना फसाद फैलाएगा, इंसान में जहां पर
فاسق و فاجر ہیں، بدکار ہیں، وہی انسانوں میں جا کر دیکھو متقی اور پرہیزگار بھی ہوں گے، وہی انسانوں میں اولیاء ابرار بھی ہوں گے، اصحاب کبار بھی ہوں گے، اہل بیت اطہار بھی ہوں گے، اور میرے محبوب جناب احمد مختار بھی ہوں گے۔ اے فرشتوں جاؤ جا کر دیکھو، تمہیں فقط رکوع و سجود کی عبادت دی ہے، لیکن جا کر دیکھو کہ انسان کو ہم کیسے کیسے میڈلز، کیسے کیسے ایوارڈز، کیسے کیسے ریوارڈز عطا کریں گے۔ تم فقط رکوع و سجود کی عبادت کرتے ہو، وہ انسان جب قرآن کی تلاوت کرے گا تو قاری کہلائے گا، دشمنوں میں فیصلہ کرے گا تو قاضی کہلائے گا، ہمارے گھر کا طواف کرے گا تو حاجی کہلائے گا، اور سچے سجدے کرے گا تو نمازی کہلائے گا، اور حج کر کے حاجی کہلائے گا، اور ایمان کی حالت میں رخ مصطفیٰ دیکھ کر صحابی کہلائے گا۔ بھائی خوبصورت، بہت پیارے، بہت پیارے۔ علامہ صاحب یہ تو گفتگو میں لطافت کا اضافہ ہوا ہے، مگر ایک سوال اٹھا ہے دل میں، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ باجماعت صلاۃ التسبیح، صلاۃ التوبہ، کیا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے نفل نماز کا باجماعت پڑھنا، ہم اس کی اتباع کر رہے ہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ جب نبی پاک اعلان فرما رہے ہیں شب قدر کو جاگو عبادت کرو، تو کیا مسجد نہیں بھرتی ہوگی؟ اور طوبیٰ لمن الذاکرین، للذاکرین کے الفاظ، ذاکرین بھی جمع کا لفظ ہے، مسجد نبوی تو بھری ہوتی تھی، اور صحابہ کرام اکثر اعتکاف کرتے تھے زیادہ سے زیادہ، اور جو اعتکاف کرتے ہیں انہیں تو شب قدر ملنی ہی ملنی ہے، کیونکہ 5 راتیں انہوں نے عبادت میں گزارنی ہے۔ رہی بات کہ نفل نماز با جماعت، صحیح حدیث ہے، ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے ہیں، حضور میرے گھر تشریف لائیں، ایک جگہ پر نماز پڑھ دیں تاکہ میں اس کو مصلی بنا لوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کچھ صحابہ کے ساتھ جاتے ہیں اور وہاں 2 رکعت نفل نماز کی جماعت کراتے ہیں، حدیث میں ثابت ہے۔ صحیح۔ صلاۃ التسبیح وغیرہ کے لیے اعلان نہیں کرنا چاہیے جماعت کا، لوگ جمع ہو گئے ہیں، کوئی امام بن سکتا ہے، یعنی اس کے لیے جس طرح ہم فرض نماز کا اہتمام، اس طرح نہیں، یہ کہ نماز تسبیح ہو، لوگ جمع ہوئے ہیں، کوئی امام بن جائے، لیکن جس طرح اس کے لیے باقاعدہ اعلان کرنا، اس کو ہمارے علماء منع کرتے ہیں، لیکن جمع ہو کے کر سکتے ہیں۔ پھر تراویح کیا ہے؟ اس کی جماعت کی حضرت عمر فاروق نے رائج کی یا نہیں کی؟ تو نماز کی جماعت ہو سکتی ہے، منع نہیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے علامہ صاحب، اس میں آپ کا بھی موقف چلا جائے، نفل نماز آپ کے یہاں اس طرح باجماعت پڑھی جاتی ہے، اور اگر پڑھی نہیں جاتی تو اس کے پیچھے دلیل کیا ہے، یہ بھی لوگوں کو پتہ لگ جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے پاس تقریباً یہ بات مسلمات میں سے ہے، حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نفل نماز کی جماعت نہیں پڑھائی ہے، واجب نمازوں کی جماعت پڑھائی ہے۔ مستحب نمازوں میں صرف نماز استسقاء استثناءً اس کے لیے جماعت کا ثبوت ہے، باقی اس کے علاوہ اور کسی نماز مستحب کے لیے باجماعت پڑھنا ہمارے پاس ثابت نہیں ہے۔ نماز کسوف اور نماز خسوف کیا ہے؟ نماز کسوف اور خسوف واجب ہیں ہمارے پاس۔ آپ کے پاس واجب ہے، نفل نہیں ہے آپ کے پاس؟ نہیں، نفل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ میں یہاں پر یہ عرض کروں کہ دیکھیں، وہ جو نوافل کی جماعت کی پن پوائنٹ اگر اعلان کرنے کے منع کیا گیا، اس کی صرف اس وجہ سے کہیں لوگ فرائض سے غافل نہ ہو جائے، وہ فرائض کے مقابلے میں نہ لائیں، تو یہ ضروریات دین سے نہیں، سہولیات دین سے ہے، اور ہم اپنی زندگی کے ہر کام کو باقاعدہ پلان کرتے ہیں، اسے چاک آؤٹ کرتے ہیں، اسے روسٹر بناتے ہیں، اس کا اعلان کرتے ہیں، لہٰذا ان چیزوں پہ فتویٰ نہیں لگتا تو نماز پہ فتویٰ کیسا؟ لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ سہولیات کے لیے، آج کل تو سوشل میڈیا کا زمانہ، کمیونیکیشن کا زمانہ، ربط ضبط خبط ہونا چاہیے ہر چیز، تو لہٰذا آپ ربط کو اور ضبط کو اور خبط کو ایک جگہ جمع کر لیں گے، وہ ممانعت فرائض کے مقابلے پر ہے۔ پیغمبر اکرم سے جو مروی حدیث ہے کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو جیسے مجھے، ویسی نماز پڑھو جیسی میں پڑھ رہا ہوں، جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھو، یعنی طریقہ کار نماز، جیسی میں پڑھتا ہوں ویسی کوئی نہیں پڑھ سکتا، جیسے تم مجھے پڑھتا ہوا دیکھ رہے ہو ویسے پڑھو۔ چونکہ باجماعت نماز پیغمبر نے واجب نمازوں میں پڑھائی ہے، اور مستحب نمازوں میں، نفل نمازوں میں باجماعت پڑھانا دیکھا نہیں گیا ہے، لہٰذا ہمارے پاس، ہمارے فقہ میں اس کی مشروعیت نہیں ہے۔
इसलिए बाजमात नहीं होती ना? इसीलिए बाजमात नहीं होती, नाफिल नमाजें फुरादा पढ़ी जाती हैं। ठीक है, ठीक है। मुसलमानों की अक्सरियत अहनाफ हैं या शवाफे हैं, कसरत जिनकी दुनिया में है, वो सब पढ़ते हैं। शवाफे पढ़ते हैं? बिल्कुल पढ़ते हैं, उनके यहाँ तो और भी कई नमाजें हैं। ठीक है। अल्लामा साहब आपकी तरफ आता हूँ, और ये बात मैं इसलिए जानना चाहता हूँ कि इसमें एक हिकमत का राज भी छुपा हुआ है। आज जिस तरह से हम शब क़द्र को तलाश करते हैं, क्यों ये होता है कि जब हम जितना शवाल से करीब आते जाते हैं, गोया कि लैलतुल जायज़ा को भी भूल जाते हैं, और उसके बाद इससे पीछे ऐसा लगता है कि 27वें के बाद हमारा चैप्टर क्लोज़ हो गया, रमज़ान ही चला गया है माज़अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जब हम डिस्प्यूट कायम कर देते हैं या कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं प्रायोरिटीज़ में, तो उसकी बुनियाद पर इस तरह के मिजाज हमारे यहाँ मुरतब हो जाते हैं। अब ईद तो ज़ाहिर सी बात है कि जब ईद का लफ्ज़ आता है तो उस ईद को हम मसरत का माना देते हैं, और ईद खुशियाँ ना सिर्फ समेटना है बल्कि खुशियाँ बांटने का भी नाम है। और ईद गोया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से वो बाबरकत दिन है कि जो इनाम के मिलने का दिन है। अब इनाम और मज़दूरी तो उसी को मिले कि जिसने पीछे मेहनत की है, और अगर पीछे उसकी मज़दूरी ही पूरी नहीं, उसकी मेहनत ही पूरी नहीं, तो फिर वो ईद का इख्तियार करना एक सवाल या निशान बन जाता है। सही है। तो ये हम अपने इस यूँ समझे कि मिजाज और फितरत के मुताबिक व मुवाफिक जो उमूर सर अंजाम दे रहे होते हैं, उसमें फिर हमें चीज़ों को तरजीहात के तौर पर देखना होगा। आया क्या वाक़यतन हम 27 के बाद बस अब ईद की तैयारियों में मशगूल हो जाएं और रमज़ान ख़त्म हो गया? सही। आप तो सर 27 की बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ जब से ये ट्रेंड बाज़ारों में और मार्केट्स में हो गया कि भाई 10 रोज़ा और 12 रोज़ा तरावी है, उसके बाद पूरी मार्केट्स खुल जाती हैं, और गोया समझा जाता है कि वो एक इबादत जो कुरान सुनने की थी, जो एक सुन्नत थी, उसको पूरा कर लिया, तो गोया ये सुन्नत मौक़दा जो तरावी है वो भी ख़त्म हो गई। तो ये हमारे यहाँ में जो कैफियत पैदा हो गई हैं, इनसे हमें बचने की हत्तल इम्कान कोशिश है कि हर रात, यानी रमज़ान की हर रात में नमाज तरावी सुन्नत मौक़दा है। अच्छा। चाहे वो 27 हो, 28 हो या 29 हो, अगर 30वीं भी रात है तो वो उस रात भी सुन्नत मौक़दा। बहुत खूबसूरत। अगर किसी ने पढ़ लिया वो दोबारा पढ़ सकता है तरावी में, किसी और मस्जिद में जा सकता है? एक रात में तो एक ही दफ़ा पढ़ेगा ना। हाँ, नहीं, अगर मैंने मिसाल के तौर पे कहीं पे 8 रकत या यूँ समझ लें कि 8 दिन पे मुश्तमिल तरावी थी पढ़ ली, तो मैं किसी और जगह जा सकता हूँ ना? ये उसका पढ़ने का एक मिनट में माफ़ी चाहता हूँ। कुरान करीम कम वक्त में एक जगह सुनने की सहूलत, ताकि उसके बाद मैं अपनी आसानी से जहाँ चाहूँ पढ़ लूँ। सही। ये है असल कि 3 दिन 5 दिन में एक जगह कुरान पूरा सुन लूँ, फिर मैं घर पे पढ़ लूँ या कभी इस मस्जिद में पढ़ ली, कभी उस मस्जिद में। असल में ये शबीने होने चाहिए थे आखिरी अशरे में, हमने रख दिए शुरू में मार्केट की रियायत से। सही फरमा रहे हैं। वो मार्केट को कुरान सुनने की तो सआदत हासिल हो गई, लेकिन तरावी तो हर रोज़े के साथ है। वाह वाह वाह, खूबसूरत। अब अगर कोई रोज़ा ना रखे, ईद के हवाले से मौलाना साहब ने जो कुछ फरमाया उसमें एक रुख में देना चाहूँगा। जी जी। और उनकी बात पूरी हो जाए फिर आप कर लीजिएगा। आप आपकी बात पूरी हो गई है या नहीं? एक मैं वक्फा ले लूँ, लौट कर आएंगे, इस बात को कंटिन्यू करेंगे। साथ साथ ये सवाल भी मैं पूछूंगा ख़ास तौर से कि एक दिन में कितना कुरान पढ़ा जा सकता है? क्या बहुत सारे कुरान एक दिन में पढ़े जा सकते हैं? ये सोचे समझे बगैर कि रफ्तार बहुत तेज़ है, अल्फाज की अदायगी सही हो रही है नहीं हो रही है। लौट कर आएंगे इरफान रमज़ान में, आपका इंतज़ार। ख़वातीनो हज़रात, हम अहले इश्क की महफ़िल उस वक्त तक कामिल नहीं होती जब तक हम ज़िक्र मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना कर लें। और ये हमारा अंदाज़ आज का नहीं है, बल्कि हमने अपने बुज़ुर्गों से ये सीखा है। गोया कोई भी इबादत हो उसमें एक ख़ास इबादत ये होती है। लिहाजा आज उलमा कराम की समातों को और ख़ुद आपकी समातों को इंतहाई कीमती जानते हुए हमने एक बहुत ही सीनियर नाख़ा से वक्त लिया। हमने उनको यहाँ पर दावत दी, जिनका बड़ा ख़ासा है, जिन्होंने बड़ी प्यारे अंदाज से कलाम पढ़े हैं और जब जब पढ़े हैं लोगों के दिलों में जगह बनाने में कामयाब हुए हैं। मैं यहाँ पे गुजारिश करना चाहता हूँ अब्दुल हमीद राना सोहरवर्दी से कि बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में खराज अकीदत पेश फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह।
دل میں اس میں شہ کونین بسا رکھا ہے، دل میں اس میں، دل میں اس میں شہ کونین بسا رکھا ہے، گنبد خضرا کو سینے سے لگا رکھا ہے، گنبد خضرا کو سینے سے لگا رکھا ہے، کتنے محبوب ہیں سرکار کو عثمان و علی، جام دونوں کو شہادت کا پلا رکھا ہے، جام دونوں کو شہادت کا پلا رکھا ہے، گنبد خضرا کو سینے سے لگا رکھا ہے، دیکھیے رحمت عالم کے کرم کی وسعت، مجھ سا بدکار بھی دامن میں چھپا رکھا ہے، مجھ سا بدکار بھی دامن میں چھپا رکھا ہے، کتنے محبوب ہیں سرکار کو بوبکر و عمر، دیکھیے دونوں کو پہلو میں سلا رکھا ہے، کتنے محبوب ہیں سرکار کو، سرکار کو بوبکر و عمر، دیکھیے دونوں کو پہلو میں سلا رکھا ہے، دل کے سجدوں کے لیے ہم نے ریاض خستہ ان کا نقش کف پاک کعبہ بنا رکھا ہے، سبحان اللہ،
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत प्यारे, बहुत प्यारे। वो शायर ने कहा, ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया कि यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया, और कौनैन बनाए गए सरकार के खातिर, कौनैन के खातिर तुम्हें सरकार बनाया। मैं यहाँ पर इस गुफ्तगू में मज़ीद लताफ़त का इजाफ़ा चाहता हूँ। मुझे तलब है, तशनगी है, और ये तशनगी मैं किस तरह से बुझाऊँगा। मैं यहाँ पे अल्लामा अब्बास वज़ीरी साहब चूँकि दीगर कुतुब का मुताला भी कर रहा था और लताइफ़ुल हिकमा को जमा करना मेरी आदत है। आपके यहाँ दुआए जोशन कबीर, दुआए कुमैल का एहतमाम होता है, और इसके अलावा कोई ख़ास अमाल हैं जो शब क़द्र से मुंसलिक है? शब क़द्र में बजाय लाए जाने वाले अमाल में कुछ तो कुल्लियात हैं, मसलन तौबा, हुकूक़ुन नास की अदायगी और अपने गुनाहों पर नदामत, खुदा की तरफ पलटना, ये कुल्लियात हैं। लेकिन कुछ अमाल हैं जो बजा लाने के हैं, मसलन दुआए जोशन कबीर की तिलावत, और एक और अमल है, उसको अमल कुरान कहा जाता है। अच्छा। अमल कुरान ये है कि आप सर पे कुरान मजीद को रखते हैं और एक दुआ ज़बान से पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिकिताबिकल मुनज़ल व मा फ़ीह, जो कुछ भी इसमें है, और जो कुछ इसमें है, और उन शख्सियतों का वास्ता कि जिसमें आपने मदह फरमाया है अच्छा, किताब के अंदर, और इसमें जो हलाल और हराम का तज़किरा है उन आयात का वास्ता, अच्छा, वमा युखाफ व युरजा, और जो खौफ और रजा की बातें इसमें आई हैं उनका वास्ता, अन तजअलनी मिन उतक़ाइक मिन अन्नार, कि मुझे जहन्नम से आज़ादी पाने वालों में करार दे दे। सुभान अल्लाह। ये दुआ ज़बान पे पढ़िए। फिर उसके बाद एक और दुआ है, उस दुआ के बाद बिकया अल्लाह 10 मरतबा पढ़ना है, अच्छा, बे मुहम्मदिन 10 मरतबा पढ़ना है, अच्छा, बे अलीयन 10 मरतबा पढ़ना है, अच्छा, बे फ़ातिमत 10 मरतबा पढ़ना है, और उसके बाद वो 12 हस्तियाँ कि जिनको पैगंबर अकरम ने अपने बात के लिए हिदायत के लिए मुअय्यन फरमाया, उन तमाम हस्तियों का एक एक करके नाम लेकर उनका वास्ता देना है। 11 हस्तियाँ। अब अली के अलावा 11 हस्तियाँ वास्ता दे के नाम लेना है, और आखिर में फिर इस आतिश जहन्नम से आज़ादी की दुआ मांगनी है। अच्छा, ये एक अमल है, इसको अमल कुरान कहा जाता है। और कुरान हाथ में ले से मुराद कुरान सर पे रखते हैं, नमाज के दौरान? नहीं नमाज नहीं है, अच्छा, ये दुआ है। ठीक ठीक, यानी सर पे कुरान रखिए और ज़बान से ये दुआ पढ़िए, सही, इसको अमल कुरान कहा जाता है। ठीक। इसके अलावा दुआए कुमैल है, उसके अलावा 23 की शब में खुसूसन कुरान की बाद आयात हैं, सूरह रूम है, सूरह दुखान है, सूरह अनकबूत है, सही, इनकी तिलावत खुसूसी तौर पे अच्छा, की जाती है। इनका नाम आया है कि मसलन इन सूरों का इस शब में तिलावत उसी दौर से पढ़ें। ठीक है, ठीक है, खूबसूरत है यहाँ पर। और अभी मैंने मज़ीद इस तरह की बातें जाननी हैं, ये इल्म और हिकमत के अब्वाब हैं जिन तक हमने पहुँचना। एक मुख्तसर सा वफ़ा है, लौट कर आएंगे। इरफान रमज़ान में आपका इंतज़ार है। आप लौट कर आए, आपका शुक्रिया। बज़म सजी हुई है महफ़िल में। इस वक्त इल्म, हिकमत और इरफान की बातें हो रही हैं। अल्लामा कौकब नूरानी हमारे साथ तशरीफ़ फरमाए। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ अल्लामा साहब, वो कौन सा इज़्न है जो फ़रिश्ते लेकर आते हैं? वो कौन से उमूर है जिसका इशारा दिया गया है सूरत में? कुरान के अल्फाज पे जाइए ना, मिन कुल्ले अम्र, जब कुल का लफ्ज़ आ गया तो मैं उसको महदूद कैसे करूं? हर अमर के साथ, तर्जमा ये करते हैं ना, हर अमर के साथ। मैंने शुरू में आपसे कहा था कि ये लिस्टें बनती हैं शब बारात में और इस रात में फ़रिश्तों को दे दी जाती है, नाफिज हो जाती हैं। तो जब हर अमर फरमा दिया गया तो अब उसमें उम्र भी है, रोज़ी भी है, हज की सआदत भी है, दीगर किस किस ने मरना है, ये
کچھ تفصیل لکھا ہے، لیکن کسی نے بھی پوری لسٹ نہیں بنائی، اچھا کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کے حوالے سے جب بات کرتے ہیں نا تو ہمارے پاس یا تو الفاظ ہوں وحی کے یا پھر حدیث کے ہوں، ہم اس سے دوسری کی یعنی کسی اور آیت میں کسی اور حدیث میں اشارہ ہو اس کے ساتھ بیان، تو سب نے یہی لکھا ہے کہ اس میں روزی ہے، عمر ہے، حج کی سعادت، کوئی مکان بنا رہا ہے حالانکہ نام اس کا لکھا گیا ہے اس میں. تو یہ جب ہر امر کہہ دیا تو اللہ تعالیٰ کے سپرد وہ جو چاہے کرے. ٹھیک ہے. ہمیں یہ کہا گیا کہ ہم دعا کریں، کیونکہ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، وہ جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، جو چاہتا ہے رکھتا ہے. ٹھیک ہے. اس کا قدرت والا ہے، اختیار ہے اس کا، ہر چاہے پر قدرت رکھتا ہے. تو ہم کوشش کریں کہ ہم اپنا نام بخشے ہوئوں میں لکھوا لیں. اس کا طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. قرآن سر پہ اٹھانے کے لیے نہیں ہے، قرآن عمل کرنے کے لیے ہے. سمجھنا ہے، سمجھ کر عمل کرنا ہے، اس سے سینے روشن کرنے. سر پہ رکھنا منع نہیں ہے، لیکن صرف سر پہ رکھنا یا اس کا تعویذ بنا لینا نہیں، اس پہ عمل کرنا ہے. ساتھ ساتھ چلے یہ کام. پڑھنا ہے، جب تک سمجھیں گے نہیں عمل کیسے کریں گے؟ ٹھیک ٹھیک. قرآن کریم اللہ کا کلام ہے. آپ ایک شاعر کے شعر کی تشریح کے لیے لکھتے ہیں، اگلا کہہ دیتا ہے تم نہیں سمجھے ہو، تو میں منشائے خداوندی تو سمجھوں، صحیح. اور وہ مجھے کون، یا قرآن سمجھائے گا یا نبی سمجھائیں گے. صحیح. اس کی روشنی میں جو بات کرے گا میں سنوں گا، جو اس سے ہٹ کے بات کرے گا وہ میرے لیے کسی طرح قابل قبول نہیں ہے. صحیح فرمایا. سیدھی سی بات ہے. صحیح فرمایا. صحیح فرمایا. کیونکہ ہمیں حکم دیا گیا. اب اللہ تعالیٰ اور نبی پاک من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کا کہنا مانا اس نے اللہ کا کہنا مانا. نہ میں نبی کا دامن چھوڑ سکتا ہوں، چھوڑ دوں میں قرآن والی نماز نہیں پڑھ سکتا. 700 جگہ حکم ہے نماز کا، مگر نبی کے بغیر مجھے کوئی نماز پڑھ کے بتائے، ہو ہی نہیں سکتی. سیدھی سی بات ہے. آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، یہ 2.5% آپ نے کہاں سے لیا ہے؟ قرآن میں تو نہیں ہے. نبی کا دامن پکڑنا ہے. اللہ اکبر. تو نبی کے بغیر، اور وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، رسول بھیجے ہی اس لیے جاتے ہیں کہ اللہ کے حکم سے ان کا کہنا مانا جائے. تو میں نبی کا دامن چھوڑ کے خدا کو نہیں پا سکتا. تو یہ رات نبی کے وسیلے سے ملی ہے. بے شک. مجھے اگر بخشش بھی ملے گی انہی کے وسیلے سے ملے گی. بے شک. میں نبی کو راضی کروں، نبی کی نسبتوں کا خیال رکھوں. واہ واہ، سبحان اللہ. بہت وہ گہرا. صحابہ ہیں، وہ آل بیت ہیں، وہ ازواج مطہرات ہیں. میں تو نبی کے شہر کی خاک کو آنکھوں کا سرما بناتا ہوں. علامہ اقبال جیسا شخص کہتا ہے سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. واہ واہ. تو نسبتوں کا خیال رکھوں. اب ہم ایک دل میں بغض رکھے ہوئے ہیں صحابہ کا یا آل بیت کا، اور پھر اللہ سے رضا مانگ رہے ہیں، ملے گی؟ سوچنا ہے. تو ضروری ہے کہ ہمارے اندر ادب ہو، قدر ہو. یہ قدر والی رات ہے، اس میں ہر ایک کی جو قدر والا ہے اس کی قدر کرنی ہے. ماشاء اللہ، سبحان اللہ. ڈاکٹر جمیل لاٹھر صاحب، بہت سے لوگ تردد میں چلے جاتے ہیں اور یہ کنفیوژن عام ہے، خاص نہیں ہے. یعنی شب برات کو شب قدر سے کمپیئر کرتے ہیں، کہتے ہیں اس دن تقدیر لکھی جا رہی ہے تو گویا اس دن پھر کیا ہو رہا ہے. یعنی یہ موازنہ بھی چلتا رہتا ہے. گویا کچھ لوگ تو شب معراج کے ساتھ بھی جوڑ دیتے ہیں اس کو، مگر ایسے لوگ کم ہیں. شب برات شب قدر میں بڑا فرق کیا ہے؟ دیکھیں، میں آپ سے عرض کروں کہ شب برات اللہ تبارک و تعالی جل وعلا احکامات نازل کرتا ہے، عسر کے، یسر کے، خوشی کے، غم کے، فراخی کے، تنگی کے، اور انہیں فرشتوں کو سونپ دیتا ہے. لیکن ان کے احکامات ابھی تک جاری نہیں ہوئے. میں اس کو اس طرح سمجھاؤں گا، جس طرح کسی کورٹ سے اگر کوئی فیصلہ آ جائے تو اس کے بعد اپیل کا حق ملتا ہے. ٹھیک ہے نا، کہ اتنے دنوں میں اگر آپ نے اپیل داخل کر دی تو یو ہیو دا رائٹ. ٹھیک ہے نا، بعینی. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی وہ سارے کے سارے فیصلے شب برات فرما دیتا ہے. سورۃ الدخان کی ابتدائی آیات میں یہ مضامین موجود ہیں. علماء کرام کا صرف اس چیز سے اختلاف ہے کہ لیلہ مبارکہ کون سی ہے. ٹھیک ہے نا، لیلۃ القدر ہے یا شب برات ہے. لیکن وہ قضا، قدر اور عسر کے اور یسر کے جتنے احکامات ہیں، خوشی کے، غم کے، موت و حیات کے، اس پر کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ وہ شب برات کے اندر اللہ نازل کرتا ہے. اور 40 دن ہمیں اپیل کا حق دیتا ہے کہ ابھی تک وہ فیصلہ امپلیمنٹ نہیں ہوا ہے، جاری ہو گیا ہے.
لہٰذا اے بندے آ کر یہ 40 دن ہیں مجھے منا لے. اس لیے آقا کائنات حضور اکرم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ رمضان سے پہلے روزہ رکھا کرتے تھے شعبان کے اندر، اور شعبان میں آپ پوری طریقے سے الرٹ ہو جایا کرتے تھے، اور رمضان کی پریپریشن بھی ہوتی تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ شعبان میں 2 چیزوں سے مخصوص ہے. ایک تو یہ کہ شعبان جو ہے وہ یقینی طور پر رمضان کی پریپریشن کا مہینہ، اور شعبان ہی وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب الحبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم پر آیت درود کو نازل کیا. جی ٹھیک ہے نا. تو یہ جو مناسبت ان اللہ و ملائکہ، جی ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی، میں سمجھتا ہوں کہ آپ اللہ تبارک و تعالی نے شب برات کے اندر احکامات نازل کیے، اور شب قدر تک کا اللہ ہمیں وقفہ دیتا ہے کہ کون ہے جو آج بھی دنیا میں مشغول رہ کر میری جانب پشت کر لے گا، اور کون وہ ہے جو میری جانب رجوع کر لے گا. تو یقینی طور پر شب برات سے لے کر شب قدر تک، اور شب قدر میں آ کر اگر اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے کوئی تقدیر مبرم لکھ بھی دی ہے، تو شب قدر میں آ کر اگر اللہ کو منا لے گا تو یاد رکھیے کہ دنیا میں سب سے جلدی اگر کوئی راضی ہوتا ہے تو خدا ہے جو سری اور رضا. سبحان اللہ. اور اللہ تبارک و تعالی دنیا میں کوئی کسی کا اتنی شدت سے انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس رات میں آ کر توبہ کر لے، عین ممکن ہے اللہ تبارک و تعالی تنگی کو فراخی سے تبدیل کر دے، اللہ تبارک و تعالی تنزلی کو ہماری برتری سے تبدیل کر دے، اللہ تبارک و تعالی ہماری خطا کو معاف کر کے اپنی عطا سے تبدیل کر دے. یہی توقع تو یقینی طور پر اس رات میں بالآخر ٹھیک ہے نا سارے اوامر اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو سونپ دیتا ہے، امپلیمنٹ ہو جاتے ہیں. اس لیے فرمایا کہ اس رات کے اندر اللہ کی جانب رجوع کرو. یہ سلامتی کی رات ہے، یہ سلامتی کی رات ہے. وہ چیزیں مجھ جیسا آسی اور ناقص بہرحال یہ پوچھنا چاہے گا کہ جب وہ مالک کن فیکون ہے تو پھر یہ تاخیر کیوں ہے. مگر ایک وقفہ لے رہا ہوں، لوٹ کر آؤں گا. اور جیسے کہ علامہ صاحب نے فرمایا، علامہ کوکب نورانی نے فرمایا کہ یہ بغض اور کینہ اور عناد کی رات نہیں ہے، اس میں اس سے دل کو پاک کرنا پڑے گا. پھر ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ آپ کو توبہ کی طرف آنا پڑے گا خلوص نیت کے ساتھ. لہٰذا ان باتوں کو آپ نے بہت ضروری جاننا ہے. لوٹ کر آئیں گے عرفان رمضان میں، آپ کا انتظار. بے شک اس پہ کوئی شک نہیں، وہ رب العالمین ہے اور وہ سب کو پیار کرنے والا ہے. اس کی مخلوق ہے نا، وہ اس کو اپنا کنبہ قرار دیتا ہے. ہاں تو ان میں سے ایسے بھی ہو سکتے ہیں جو مسافر ہوں، ہاں ایسے بھی ہو سکتے ہیں جو مریض ہوں، یا پھر ایسے بھی ہو سکتے ہیں جو قیدی ہوں. کیا سب کے لیے عبادت کا ایک ہی طریقہ کار ہوگا؟ اور خاص طور سے علامہ صاحب، علامہ اکرام الحسین صاحب، آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، وہ ہماری بہنیں، وہ ہماری مائیں، خواتین جو خاص عدت میں ہیں، خاص ایام میں ہیں، وہ کیسے عبادت کریں؟ کیا وہ اس رات سے، اس کی افضلیت سے محروم رہ جائیں گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے بالکل محروم نہیں رہیں گی، کیونکہ ان ایام میں جو چیزیں ممنوع ہیں انہیں تو وہ اختیار نہیں کریں، صحیح، لیکن صرف ان راتوں کا احترام ہی انہیں بہت کچھ دینے پر کافی ہے. اگر اس رات کے احترام میں اب وہ اگر یہ کہیں کہ جناب یہ رات ہے لیکن چونکہ میں عبادت کا جو خاص رنگ ہے جو منع کیا گیا وہ نہیں ادا کر سکتی، تو اب میں کچھ بھی کروں چونکہ یہ رات عام راتوں کی طرح ہو گئی، ایسا نہیں. بلکہ اس رات کو اہتمام یہ کریں. تلاوت تو منع ہے لیکن دعا تو منع نہیں. تسبیحات کر سکتے، تسبیحات کر سکتے ہیں. نماز تو منع ہے، نماز کے سوا سب کچھ. قرآن اور نماز کے علاوہ یہاں تک کہ آپ جو ذکر و اذکار کر رہے ہیں وہ ذکر کی نیت کے ساتھ آپ جب کر رہے ہیں، جو دعائیں کر رہے ہیں، یہی دعا ہی تو ہے جو دعا توبہ کا رنگ اختیار کر لیتی ہے. یہی دعا ہے جو استغفار کا رنگ اختیار کر لیتی ہے. اگر کچھ چیزیں ممنوعات ہیں تو اس سے ایسا نہیں ہے کہ وہ یکسر محروم ہو گئیں، بلکہ اس کے احترام کی بنیاد پر اگر وہ پورا انداز اختیار کر لیتی ہیں کہ ہم اس رات کو صحیح معنوں میں حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، اور ذکر و اذکار کے ذریعے سے، دعا کے ذریعے سے. اور یہی تو دعا کی رات ہے. اصل تو دعا انہی راتوں میں مانگی جانے. اور دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا مومن کا ہتھیار ہے، مخ العبادہ ہے. اور جب عبادت کا مغز قرار دے دیا گیا، اس سے تو روکا ہی نہیں گیا. اور آپ پھر جہاں وہ نہیں عبادت ہو رہی، نماز ادا نہیں کر پا رہی، تو اس دعا کو اس معراج تک لے کر جائیں کہ جو نماز پڑھ کر وہ نہ پا سکیں، آپ کو دعا کے ذریعے سے مل جائے. اور پھر سب سے بڑھ کر یہ
کہ درود پاک کا وظیفہ اپنی زبان پر سبحان جاری اللہ کریں۔ سبحان یہ درود پاک تو وہ وظیفہ ہے کہ جس کے بارے میں آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس درود پاک کی کثرت کرنے والا صحیح ان لوگوں سے زیادہ پا لیتا ہے جو دعا مانگ کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے اللہ درود کی کثرت کرنے والوں کو بن مانگے اس سے اللہ زیادہ عطا اکبر، اس سے فرماتا توقع کی جا سکتی ہے وہ بالکل ایسے ہی، اس سے ایک بات زیادہ خوب۔ کرنی ہے۔ جی ایک شخص کی لازمی ڈیوٹی ہے، فوجی ہے، مورچے میں ہے، ایک ٹریفک پولیس ہے، سڑک پہ ہے، کسی کا باپ بیمار ہے، وہ اسپتال میں اس کی تیمارداری، تو وہ فرض نماز پڑھے گا اور وہاں بیٹھا بیٹھا اگر وہ کچھ بہت تلاوت کر سکتا ہے کر لے، ماں کی خدمت کر رہا ہے، اس کے لیے وہی شب قدر ہے، واہ واہ سبحان اللہ۔ اس سے غافل نہ ہو۔ یہ نہیں ہے کہ وہ حضرت اویس قرنی جی نابینا ماں، بوڑھی ماں کو چھوڑ کے صحابیت نہیں پا رہے ہیں، اللہ اکبر۔ یہ نہیں ہوگا کہ ماں بیمار ہے اور اس کو چھوڑ کے آ جائے گا، باپ کو ضرورت ہے اس کو چھوڑ کے، تو یہ ذہن میں رہے لوگوں کے، کیونکہ ماں باپ کے لیے بہت درجہ ہے، یا جو آپ کی ذمہ داری ہے آپ کو وہ ادا کرنی ہے۔ میرے عزیز ڈاکٹر صاحب سے دو لفظ نکلے، لوگ غلط مفہوم نہ لے لیں۔ ایک بے عینی ہی، تو بے عینی ہی سے مراد سمجھانا ہے، یہ نہیں کہ یہ اللہ نے ان کی پابندی کی ہے، ان لوگوں نے اللہ کی پابندی کی ہے۔ اس بے عینی ہی سے مراد یہ نہ لے لیں کہ اللہ نے یہ قانون ان کو دیکھ کے بنایا ہے، صحیح یہ نہیں۔ ٹھیک ہے۔ دوسری نہیں بات، پایا کیا بے عینی؟ آپ نے 40 دن کا وہ کہا تھا نا اپیل کا حق، بے عینی ہی آپ اس میں گئے تھے، تو میں نے کہا لوگ یہ نہ سمجھ لیں کہ اللہ نے یہ قانون ان کے لیے بنایا۔ چلے بے عینی سے مراد بے بے مثلی مثلی ہی کہیں۔ مثلی تو وہ صرف میں نے وہ لفظ پکڑنا چاہیے، مراد لینا دوسرا انتظار کا لفظ ہم اللہ کے ہر لیے کسی نہیں کے لفظ نہیں بولتے، پکڑنا چاہیے۔ نہیں، وہ صرف میں نے کہا کوئی غلط مفہوم نہ لے لے، اس لیے اس کو میں نے آپ نہ لیں، لوگ نہیں لیں گے انشاءاللہ۔ صحیح صحیح۔ اور دوسری بات بھی آپ بتا رہے تھے، وہ کیا تھی؟ وہ انتظار کا لفظ اللہ کے لیے، اچھا تو اللہ چاہتا ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ علامہ صاحب چونکہ گفتگو اپنے اختتامی مراحل میں، وہ کون سے لوگ ہیں جیسے کہ علامہ صاحب نے کہا بغض اور کینہ والے، مگر وہ کون سے لوگ ہیں جو اس رات بھی نہیں بخشے جائیں گے؟ مجھے نہیں معلوم وہ کون سے لوگ ہیں جو بخشے نہیں جائیں گے۔ بخشے جانے والوں کے بارے میں معلوم ہے، بخشے نہ جانے والوں کے بارے میں معلوم۔ ماں باپ کا نافرمان بخشا جائے گا؟ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت رسول اللہ سے منسوب جتنی شخصیتیں ہیں، محترم شخصیتیں، اور رسول اللہ خود جو کہ اصل دین ہیں، ان تک اگر کوئی نہیں پہنچا ہے، پھر اس کی بخشش کی کوئی گنجائش نظر نہیں آتی ہے۔ صحیح۔ اس لیے کہ بے مصطفیٰ برسان خویش را دین ہمہ اوست، اگر بے او نہ رسیدی تمام بولا حبیست۔ واہ واہ۔ رسول اللہ تک نہیں پہنچے پھر کوئی دین نہیں ہے، پھر بولہبی ہے۔ بولہبی میں پھر کوئی امید نہیں رکھی جا سکتی ہے۔ صحیح۔ خدا کیا کرے گا؟ وہ خود غفار ہے، وہ خود مالک ہے، لیکن ظاہراً اصولوں کے حساب سے پیغمبر اکرم تک نہ پہنچنے والا، اس کے لیے کوئی راستہ نظر نہیں آتا ہے۔ اس لیے ہمیں اور مولانا صاحب کو، ہم سب کو اپنے باطن کو پاک رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ صحیح۔ نظر اپنے وجود کے اوپر ہو، دوسروں کے اوپر نہیں۔ ٹھیک ہے۔ جو دوسروں پر نظر رکھتا ہے وہ خود سے غافل ہوتا ہے، واہ واہ۔ اور خود سے غافل ہونے والا خود زیادہ کوئی فائدہ اٹھاتا نہیں ہے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ انسان اپنے اوپر نظر رکھے کہ میں خدا کے حضور میں کیسا ہوں، اور میں اپنے گزشتہ اعمال ابھی تک بندگی کے جو تقاضے تھے وہ مجھ سے پورے ہوئے نہیں ہوئے۔ یا کہیں پر مجھ سے کمی رہ گئی، صحیح۔ اور کمی رہ گئی اور یقیناً کمی رہ جاتی ہے، تو اس پر توبہ کرنا چاہیے، اس پر انابہ کرنا چاہیے، اس پر گڑ گڑانا چاہیے، اس پر خدا کے حضور میں جانا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ اگر اس میں کامیاب ہوا، یعنی اپنے گناہوں سے اپنے وجود کو پاک کرنے میں کامیاب ہوا، تو یہ فطرت سلیم کی طرف پلٹا۔ اور عید کا لفظ بھی شاید، میں ابھی مولانا صاحب کے ساتھ یہ جملہ کہنا چاہ رہا تھا، عید کا لفظ بھی شاید عود الی الفطرت سے ہے۔ واہ سبحان اللہ۔ جب ایک انسان 30 دنوں تک ریاضت کے مراحل سے گزرتا ہے، ٹھیک ہے ٹھیک تو ہے۔ اپنے وجود کو فطرت کی طرف لوٹا دیتا ہے، جو کہ فطرت سلیم ہے، فطرت اسلام ہے، صحیح ہے صحیح۔ اور ہر پیدا ہونے والے کو خدا نے اسی فطرت پر پیدا کیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس کی طرف جب پلٹتا ہے تو اس کو حق ہے عید منانا۔ ٹھیک ہے، اس کو حق ہے عید منانے کا۔ ڈاکٹر صاحب آخری لمحات ہیں،
وہ احادیث کی روشنی میں کون لوگ ہیں جو بخشے نہیں جائیں گے؟ آج منع ہے، ان کو سختی ہے۔ دیکھیے میں آپ سے عرض یہ کروں کہ جس طرح شب برات کے متعلق نازل ہوا کہ جو کاہن ہے، جو جادوگر ہے، جو لوگوں کے دل توڑتا ہے، والدین کا نافرمان ہے، جو شرابی ہے، جو زانی ہے، اور جو قطع رحمی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو معاف نہیں کرے گا۔ تو یقینی طور پر وہی تسلسل شب قدر میں بھی آتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کیجئے، اللہ سے معافی مانگیے، اللہ کے بندوں سے بھی معافی مانگیے۔ ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہم اللہ کا گھر بناتے ہیں، بنانا چاہیے یقینی طور پر، لیکن کبھی کبھی عبداللہ کے لیے بھی کچھ کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ والدین کے حقوق ادا کرنا چاہیے، اپنے گھر اپنے بچوں کے حقوق ادا کرنا چاہیے۔ ہمارا المیہ کیا ہے کہ ہم یہ بولتے ہیں کہ ہم بڑی مصروف زندگی ہے صاحب، ہماری لائف اسٹائل ایسا ہو گیا ہے، اے کوالٹی کی لائف اسٹائل ہے ہماری، ہم بزنس میں بڑے مصروف، وقت نہیں ملتا۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ غلط ہے۔ وہ کامیاب شخص وہ ہے کہ جو سب سے پہلے اپنے رب کو وقت دیتا ہے، جو احکامات نبوی ہیں، سنت نبوی کے متعلق نماز ادا کرتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، جو اللہ نے اس پر حکم دیا ہے اس کو کما حقہ بجا لاتا ہے۔ پہلے رب کو وقت دے، اپنے بچوں کو وقت دے، اپنے آپ کو وقت دے، اپنے دوستوں کو وقت دے، اور اپنے بزنس کو وقت دے۔ میں سمجھتا ہوں کامیاب شخص وہ حلال کما رہا ہے، ظاہر جو رزق حلال کما رہا ہے۔ تو یقینی طور پر آج کی یوں تو ہم ساری رات محو خواب رہتے ہیں، لیکن آج کی رات بستر چھوڑ کر مسلح آباد کرنے کی رات۔ واہ واہ، خوبصورت خوبصورت۔ ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا، ڈاکٹر جمیل راٹھور کا بہت شکریہ، علامہ عباس وزیری کا بہت شکریہ، علامہ کوکب نورانی کا بہت بہت شکریہ، علامہ اکرام الحسین کا بہت بہت شکریہ۔ خواتین حضرات، عبدالحمید رانا صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، عرفانی صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، مگر ساتھ ساتھ قائد اعظم محمد علی جناح کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، بانیان پاکستان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ آج کی رات کو ایک اور نسبت حاصل ہے، نعمتوں کی رات ہے، یہ پاکستان بھی ایک نعمت ہے، اور اسی رات ہمیں آزادی ملی، ہم نے ہجرت کی، اور ہم نے یہاں پہ گلے لگایا، اور ہم نے آزادی کا نعرہ لگایا جو انسان کی عقل اور اس کے دل کو ملاتا ہے، یعنی کہ لا الہ الا اللہ۔ اس کی فرضیت ہم پہ ہے، اور یہ واجب ہے کہ ہم اس کو عملی جامہ پہنائیں۔ میں آپ کے لیے دعا گزار ہوں، اور میں کوشش کرتا ہوں کہ سب لوگ آج کثرت سے ایک دوسرے کو یاد رکھیں، اپنے پڑوسیوں کو نہ بھولیے گا، رشتہ داروں کو نہ بھولیے گا، ان ناتواں لوگوں کو نہ بھولیے گا جو آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ ایک گزارش اور کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ کثرت سے عبادت کریں تو اپنے مرحومین کو یاد رکھیں، یقیناً وہ آپ کی طرف اس نگاہ سے ضرور دیکھتے ہوں گے کہ آپ کچھ بھیجیں ان کے لیے۔ خیال رکھیں اپنا، اور اس سے بڑھ کے خیال رکھیں ملک پاکستان کا، اللہ کے احکام کا۔ اللہ کی امان۔